बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशा बीबी की गिरफ्तारी का भी वक्त आन पहुंचा है। नैब ने उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं, तो आज उन्हें किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में कल 8 अफराद के खिलाफ रेफरेंस दायर किया था, जिनमें साबिक वज़ीर की अहलिया बुशा बीबी के अलावा और भी बहुत से अहम लोग शामिल थे, जिनमें जुल्फ़ी बुखारी, फराज शहज़ादी उर्फ गोगी, मिर्ज़ा शहजाद अकबर, ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम, इन सब के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। इनमें जुल्फ़ी बुखारी, फराज शहज़ादी, शहजाद अकबर और ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम ये पाकिस्तान में नहीं है, जबकि बुशा बीबी और इमरान खान पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो 5 अफराद के वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। इमरान खान साहब पहले ही गिरफ्तार हैं। नैब ने इन मुल्ज़मान पर करप्शन, बदनवानी और अख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल पर रेफरेंस दायर किया है। इनके वारंट गिरफ्तारी चेयरमैन नैब के दस्तखतों से जारी हुए हैं। तो चेयरमैन नैब ने तमाम अफराद को गिरफ्तार करके नैब के सामने पेश करने की हदायत दी है, और बुशा बीबी की गिरफ्तारी के लिए भी टीमें तश्कील दे दी गई है। इमरान खान साहब इस वक्त जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल में है, जबकि बाकी के लोग पाकिस्तान से बाहर भागे हुए हैं। तहरीक इंसाफ के इलेक्शन हो रहे हैं, इंटर पार्टी इलेक्शन। ये इलेक्शन कहाँ पे हो रहे हैं और इन इलेक्शन में कौन कौन हिस्सा ले रहा है, इसकी आपको तफसील बताएंगे। इसके अलावा दो और इम्पोर्टेंट खबरें आज के हवाले से। आज खासब का जो एक केस है, निकाह का केस, जो कि इद्दत में निकाह वाला केस है, जिसके मुदई खावर मानिका है, उस केस में आज खावर मानिका के मुलाजम का बयान कलमबंद होगा। ज़रा ये कहते हैं कि खावर मानिका के उस मुलाजम का बयान कलमबंद होगा जिसके बारे में खावर मानिका ने अपने इंटरव्यू में ये इंकशाफ किया था कि उन्होंने फ़ोन पर उसे हदायत दी थी कि इमरान खान को घर से बाहर निकाल दो, तो उस मुलाजम ने इमरान खान को खावर मानिका के घर से बाहर निकाल दिया था। तो ये एविडेंस बताएगा कि इमरान खान साहब खातून के कमरे में मौजूद थे और क्या कर रहे थे उस वक़्त, जबकि उनसे शादी नहीं हुई थी और वो किसी और की अहलिया थी। अब इस केस में जो इम्पोर्टेंट नुक्ता है वो ये कि अगर ये साबित होगा कि खास साहब ने बुशा बीबी से उस वक्त निकाह किया जब वो इद्दत में थी और उनकी तलाक की मुद्दत पूरी नहीं हुई थी, तो शायद उसकी सज़ा पाकिस्तान पीनल कोड के तहत भी कोई मिल जाए, लेकिन सज़ा मिलने की सूरत में वो सादिक और उम्मीद नहीं रहेंगे, जिसका मतलब ये है कि उस केस में भी वो सियासत से नाहिल हो सकते हैं। ऑलरेडी वो तोशाखाना केस में नाहिली भुगत रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट केस है, इसके हवाले से भी आज कुछ इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट सामने आ सकती है। इसके अलावा साइफर केस की समाअत भी आज से अडयाला जेल में शुरू हो रही है। वज़ारत कानून की जानिब से जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन मौसूल होने के बाद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत ने कल साइफर केस की समाअत जुडिशल कॉम्प्लेक्स में की थी और उसके बाद उस समाअत को मुलतवी कर दिया गया। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान, जो कि आज के बाद हो सकते हैं चेयरमैन भी ना रहें क्योंकि आज उनके इंटर पार्टी इलेक्शन होंगे और नए चेयरमैन आ रहे हैं, और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, उनके खिलाफ साइफर केस की समाअत जो है वो अब अडयाला जेल में होगी। तो अदालती अमले ने कल वज़ारत कानून का नोटिफिकेशन वकला को पढ़ के सुनाया, तो वकील अली बुखारी ने मौक़िफ़ अपनाया कि हफ्ते को जेल आना मुश्किल है क्योंकि हमारे ट्रायल कोर्ट्स में होते हैं। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मैं तो आज ही अडयाला जेल में समाअत का यानी मुकर्रर करने के हक़ में हूँ। तो पीटीआई के वकला ने यह दरख्वास्त की कि समाअत जो है वो 5 दिसंबर को रख दी जाए, लेकिन अदालत ने इस फैसले को रूल आउट कर दिया और आज के लिए समाअत जो है वो मुकर्रर कर दी। और एक और दरख्वास्त थी कि मुल्ज़मान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाएंगे, उस पर भी जो समाअत है वो हफ्ते के लिए यानी आज के रोज़ तक के लिए मुलतवी कर दी गई। उसके बाद इस तहरीरी हुक्मनामा भी सामने आया जिसमें अदालत ने कहा है कि वज़ारत कानून और सुपरिटेंडेंट जेल अडयाला ने ख़त का जवाब अदालत में जमा करा दिया है। 28 नवंबर के ऑर्डर की रोशनी में साइफर केस का ट्रायल अडयाला जेल में होगा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि साइफर केस का ट्रायल 4 हफ्तों में मुकम्मल करना है। एक और ख़बर है वो मिसकंसेप्शन के हवाले से है, पीटीआई के लोग किस तरह मिसगाइडेड होते हैं। कल मैं देख रहा था एक प्रोग्राम भी किया तलत हुसैन ने किसी यूनिवर्सिटी के तलबा के साथ जाकर, और तलबा के अंदर जो एंगर और जो मालूमात का फुकदान नज़र आया
وہ بڑے اسٹریٹ کویشچن پوچھتے ہیں لیکن ان کو نہ قانونی رموز کا پتہ ہے نہ نکات کا پتہ ہے. تو یہ بڑا حیران کن معاملہ ہے کہ پاکستان کی نئی نسل کو جس طرح یعنی لا علم رکھا گیا ہے. میں تو یہ کہوں گا لا علم ہے، کیونکہ انہیں حقائق کے بارے میں اور جو ڈیپ فیکٹس ہوتے ہیں ان کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے. وہ ثانوی اور سطحی باتوں کے اوپر چل رہے ہیں. سوشل میڈیا کا دور ہے، پروپیگنڈے کا دور ہے، تو جو پہل کر جاتا ہے وہ اس میں بازی لے جاتا ہے. تو آج کل کی نیوز میں جو جس نے پہلے اپنا بیانیہ ٹھوک دیا یا ٹھوس دیا، اس کے بعد پھر لوگ وضاحتیں دیتے مر جائیں. کہتے ہیں الزام لگاؤ اور اگلا وضاحتیں دیتے مر جائے، لیکن وہ الزام ختم نہیں ہوتا. تو یہی معاملہ ہے پاکستان کی یوتھ کے ساتھ. کل ایک خبر میں دیکھ رہا تھا جس میں یہ کہا گیا کہ صدر مملکت عارف علوی صاحب نے عمران خان سے جیل میں ملاقات کی خواہش ظاہر کی. اب صدر مملکت عارف علوی عمران خان سے جیل میں جا کے ملاقات کرنا چاہتے تھے لیکن انہیں سیکورٹی کلیئرنس نہیں دی گئی. اب پہلی بات تو یہ کہ یہ خبر پتہ نہیں کتنی مصدقہ ہے، اس کے حوالے سے کوئی بہت زیادہ انفارمیشن میرے پاس نہیں ہے، لیکن اس خبر کے آپ دیکھیں کہ اس کا ایفیکٹ کیا پڑتا ہے، اس کا اثر کیا پڑتا ہے. کمنٹ سیکشن میں جا کے آپ دیکھیں تو لوگ کہتے ہیں جی صدر مملکت سے بڑا تو کوئی ہوتا نہیں، ان کو سیکورٹی کلیئرنس کی کیا ضرورت ہے. اور پھر کون ہوتے ہیں سیکورٹی کلیئرنس نہ دینے والے؟ یہ تو زیادتی ہے. یہ نامعلوم لوگ جو ہیں یہ صدر مملکت کو قید میں رکھنا چاہتے ہیں. اور عجیب تماشا ہے کہ صدر عمران سے نہیں مل سکتے. کیا عمران کو صدر سے خطرہ ہے؟ یہ صدر کو عمران سے خطرہ ہے؟ مطلب حد ہوتی ہے کہ پاکستان کا صدر ہی محفوظ نہیں ہے تو پھر یہ پولیس، یہ لاؤ لشکر، یہ فوج کس کام کی ہے؟ یہ بندوقیں کس کے لیے؟ سب فضولیات ہے. اب یہ وہ ریئیکشن ہے، یہ وہ رد عمل ہے جو ایک خبر کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری یوتھ اس بات سے ان اویئر ہے کہ صدر کو جو دی جاتی ہے سیکورٹی کلیئرنس وہ پاکستان کے سیکورٹی ادارے دیتے ہیں، بلکہ پاکستان کے ہر حکمران کی میں اہم عہدوں پر بیٹھے ہوئے افراد کی سیکورٹی کے حوالے سے اور ان کی موومنٹ کے حوالے سے بہت سارے سیکورٹی ادارے اس بات کے پابند ہوتے ہیں کہ ان کو سیکورٹی کلیئرنس دیں. اس کے لیے بہت ساری بکس ہوتی ہیں، ریڈ بک ہوتی ہے جس میں ان کی موومنٹ کے بارے میں بہت ساری باتیں درج ہوتی ہیں. تو نوجوان نسل کو اس بات کا نہیں علم. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی صدر ہے تو اس سے بڑا کوئی آدمی نہیں، اس کے حکم پر ہر چیز تہس نہس ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا. رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں. صدر مملکت بھی پاکستانی قوانین کے اور جو قواعد و ضوابط ہیں ان کے پابند ہوتے ہیں. صدر جو ہے وہ سیکورٹی کلیئرنس کے بغیر، صدر، وزیر اعظم اور منسٹر، ان کو موومنٹ کے لیے سیکورٹی کلیئرنس درکار ہوتی ہے اور یہ پاکستان کے سیکورٹی ادارے ان کی حفاظت پر مامور ہوتے ہیں. اسی وجہ سے آپ کو یہ بہت اہم مقامات پر فریکوینٹلی موومنٹ کرتے ہوئے دکھائے جاتے ہیں. اس سے پہلے بہت ان کی سیکورٹی کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو لوگ ان کو سیکورٹی کلیئرنس نہیں دیتے وہ ان کے اوپر کوئی افسر لگ گئے ہیں یا ان کی مرضی کے بغیر وہ ہل نہیں سکتے. تو یہ معلومات کا فقدان ہے. لوگوں نے جو طلعت حسین پہ تنقید کی وہ بظاہر 90% طلباء یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ناراض ہیں اور ان کے پاس وہ نالج نہیں ہے. اور طلعت صاحب نے بھی جواب میں کہنے کی کوشش کی کہ جو آج کل کی نوجوان نسل ہے وہ اس کی ایجوکیشن میں پرابلم ہے اور ان کے پاس وہ معلومات نہیں، تو یہ معلومات کس نے دینی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے حکومت پاکستان کہہ لیں یا پاکستان کے ادارے یا پاکستان کے جو مدار المہام ہے، جو سٹیک ہولڈرز ہیں، وہ اس حصے کو نظر انداز کر رہے ہیں. یعنی وہ اس اہم ایشو کو اگنور کر رہے ہیں، وہ اس امپورٹنٹ ایشو کو نظر انداز کر رہے ہیں. ہاں سب جیل میں ہے، سیاسی جماعت کے خلاف کوئی کارروائی ہو رہی ہے تو اس کی جو ریئلٹی بیس چیزیں ہیں وہ سامنے نہیں آ رہی. تو ایک ریئیکشن آ رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ یونیورسٹیوں میں لوگ جاتے ہیں، پرائم منسٹر بھی گئے تھے تو ان سے اس قسم کے سوال ہوئے، اب طلعت بھی گیا ہے تو اس قسم کے سوال ہو رہے ہیں. کوئی بھی جائے گا تو یہ بچے ان سے اسی طرح کے سوال پوچھیں گے کہ جی اگر ڈاکٹر قدیر کو سیکورٹی نہیں دی تو ہمارا کیا ہوگا؟ تو انہیں نہ ڈاکٹر قدیر کے بارے میں پتہ ہے کہ ان کے حوالے سے پوری دنیا کے کیا یعنی تاثرات تھے اور ان کے اوپر الزام کیا لگا، اور پھر ان کو حکومت پاکستان نے کس طرح امریکہ سے یا باقی جو لوگ ان کو ڈیمانڈ کر رہے تھے ان سے بچایا. ان کے اوپر بڑے بڑے ایلیگیشن لگے تھے. گو اس معاملے میں ڈاکٹر قدیر کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی، لیکن اس کا ریاست کو ذمہ دار ٹھہرانا یہ بھی غلط ہے. یہ لیک آف نالج ہے. جب آپ ہمیں پڑھاتے رہیں گے جغرافیہ پاکستان
تو پھر یہی کچھ ہوگا. آج کل کی جو جدید ہسٹری ہے، یعنی ماضی قریب کے جو واقعات ہیں اور پاکستان میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے جب تک چیزیں کلیئر نہیں ہوگی، یہ ممکن نہیں ہے کہ بچے جو ہیں وہ اس سے یعنی روشناس ہو سکیں. آج بھی بچوں کو یہ علم نہیں ہے کہ جو نکاح ہے وہ شرعی لحاظ سے کس طرح اس کی تکمیل کی جاتی ہے. وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان پہ بس الزام ہے، اور ان کے پاس چونکہ عمران خان کو پکڑنے کے لیے کوئی اور الزام نہیں ملا، کوئی اور کیس نہیں ہے، تو اس لیے عمران خان کو پکڑ کے انہوں نے اندر ڈالا ہوا ہے. تو یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے، اس کو ضرور ایڈریس کرنا چاہیے. اب پی ٹی آئی کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پی ٹی آئی کا آج انٹر پارٹی الیکشن ہے. یہ ایک قانونی رکاوٹ ہے. عمران خان صاحب چونکہ توشہ کیس میں نااہل ہیں، تو ان کو اپنی جگہ پہ کسی اور کا نام دینا ہے. اگر وہ اس وقت پارٹی کے الیکشن میں حصہ لیں، وہ چیئرمین آسانی سے منتخب ہو جائیں گے. لیکن پھر اگر ان کی پارٹی الیکشن میں جاتی ہے تو پھر جن لوگوں کو انہوں نے ٹکٹ دیے ہوں گے اور باقی کے لوگ جو ان کے دستخطوں سے پارٹی کے عہدوں پر ہوں گے، ان سب کے حوالے سے یہ خطرہ موجود ہے کہ اگر ان کی ڈسکوالیفیکیشن ختم نہیں ہوتی، توشہ کیس میں سزا جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی، برقرار رہتی ہے، تو پھر وہ جو سارے فیصلے انہوں نے کیے ہوں گے وہ سارے ریورس ہو جائیں گے. 2017 میں آپ نے دیکھا ہے جب سینٹ کے الیکشن ہوئے تھے اور نواز شریف صاحب نے سینٹ کے لیے لوگ نامنیٹ کیے تھے، اس کے بعد چونکہ وہ ڈسکوالیفیکیشن ان کی ہو چکی تھی تو تمام لوگوں کو عدالت نے کہا کہ یہ ان کے ٹکٹ کینسل کیے جاتے ہیں. اور پھر تو یہ فیصلہ پی ٹی آئی کے سامنے ہے. یہ ہے ایک لیگل ریکوائرمنٹ کہ کیوں وہ چیئرمین اپنی جگہ پہ کسی اور کو لا رہے ہیں. اب دوسرا مسئلہ یہ کہ پی ٹی آئی الیکشن چھپ کر کیوں کرا رہی ہے. پی ٹی آئی جو ہے وہ اس الیکشن کی نہ جگہ بتا رہی ہے، نہ وہ اس کے بارے میں بتا رہی کہ وہ کتنے لوگ اس الیکشن میں حصہ لیں گے. کل انہوں نے رات کو درخواست دی پشاور کے انتظامیہ کو کہ ہم پشاور کی تحصیل چمکنی میں ایک علاقہ رانو گڑھی، یہاں پہ الیکشن کرا رہے ہیں اور اس الیکشن میں صرف 500 افراد حصہ لیں گے. اپنا الیکشن یہ پاکستان میں کسی اچھی جگہ پہ نہیں کرا سکتے. لاہور میں پی ٹی آئی کا بہت بڑا سینٹرل ایگزیکٹو آفس ہے، زمان پارک ہے، بنی گالا کا بڑا محل ہے، تو یہ ساری جگہ اوپن ہے، لیکن یہاں پر پی ٹی آئی الیکشن نہیں کرا سکتی. کیوں جی؟ اور جی ہمیں خدشہ ہے کہ ہمیں پکڑ نہ لیا جائے. اور 4 سدہ بنو اور دیر میں آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی بڑے بڑے ورکر کنونشن کر رہی ہے، ہزاروں لوگ جلسوں میں شریک ہو رہے ہیں، ان کے ورکر کنونشن میں آ رہے ہیں. اس حوالے سے بھی ایک الزام خود پی ٹی آئی کے اندر سے لگ گیا. لیکن بظاہر ان ورکر کنونشن میں سینکڑوں ہزاروں لوگ شریک ہیں، لیکن صرف 500 افراد ووٹنگ میں حصہ لیں گے اور پارٹی چیئرمین کا الیکشن کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے، اور وہ بھی کے پی کے اندر، پشاور کے اندر. اس کا مطلب ہے پی ٹی آئی کا جو فیوچر ہے وہ صرف کے پی کے ہے. اور اس لیے میں نے کہا تھا خان صاحب نے صرف اپنی جماعت بچانے کے لیے ان کے پاس ایک ہی کارڈ ہے، وہ پختون کارڈ ہے، پٹھان کارڈ ہے. تو اب ان کی جو جماعت ہے اس کو سلیکٹ کریں گے کے پی کے لوگ، اور وہ کے پی کے تک محدود رہے گی. پولیس کل رات سے ان سے پوچھ رہی ہے کہ جی ہمیں بتا دیں کہ ہم نے آپ کو سیکورٹی دینی ہے. انہوں نے درخواست بھی لکھ کے دی کہ ہم چونکہ پشاور میں الیکشن کرانا چاہتے ہیں تو ہمیں سیکورٹی دی جائے، لیکن ان کو نہیں بتایا گیا کتنے لوگ آئیں گے. تو اس کا مطلب اتنے ڈرے ہوئے ہیں. اور یہ بھی ممکن ہے یہ رانو گڑھی میں الیکشن نہ کرائیں، یہ صرف رانو گڑھی کی تصویر دکھا کے کسی اور جگہ الیکشن کرائیں، کسی پہاڑوں میں چلے جائیں. تو اس وقت اگر آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی جو ہے وہ پہاڑوں میں اپنے الیکشن منعقد کرا رہی ہے. اور پی ٹی آئی نہ ہوئی ٹی ٹی پی ہو گئی. جس طرح ٹی ٹی پی چھپ چھپا کے کام کر رہی ہے، تو کہیں پی ٹی آئی مستقبل کی ٹی ٹی پی بننے تو نہیں جا رہی کہ وہ اپنے الیکشن بھی چھپ کے کراتی ہے، کیونکہ ساری قیادت تو ان کی رپوش ہے. اور جو ہے اور ان کو خدشہ گرفتاریاں ہوں گی. اور یہ عام الیکشن کرانے کی بات کریں، الیکشن کراؤ الیکشن کراؤ، بھئی آپ خود تو باہر نکل نہیں سکتے، اپنی پارٹی کا کھل کے الیکشن کرا نہیں سکتے، اور پورے ملک میں الیکشن کرانے کی بات کر رہے ہیں، تو کس بات کا خوف ہے؟ یا تو پھر آپ فریکوینٹلی موومنٹ کریں نا، باہر نکلیں، پتہ چلے الیکشن کھل کے ہونے چاہیے تھے. کل اکبر ایس بابر بھی پہنچ گئے، یہ پی ٹی آئی کے فاؤنڈر ممبر ہیں جنہوں نے عمران خان کے خلاف پارٹی فنڈنگ کیس کیا ہوا تھا. انہوں نے کہا جی میں بھی الیکشن میں حصہ لینا چاہتا ہوں، مجھے بھی بتائیں کہ کون کون امیدوار ہیں. لیکن یہ سب تو سلیکشن ہو رہی ہے، یہ تو یعنی صرف فارمیلٹی پوری کی جا رہی ہے کہ جی عمران خان کی جگہ پہ کوئی اور پارٹی کا چیئرمین بنا دے، وہ فیصلے کر سکے اور لیگل رکاوٹ کوئی نہ آئے، انہیں انتخابی نشان مل جائے، الیکشن کمیشن کے اعتراضات دور ہو جائیں. اس کے علاوہ کل حلقہ بندیوں کی جو ہے وہ فہرست جاری کر دی گئی، اس پر ایم کیو ایم نے اعتراض کر دیا، اور ایم کیو ایم نے اس کے خلاف عدالت میں جانے کا اعلان بھی کر دیا ہے. کل متحدہ قومی ملک کا کراچی میں جلسہ تھا جس میں خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ وہ ان حلقہ بندیوں کو نہیں مانتے. ویسے تو کراچی میں ایک قومی اسمبلی کی اور صوبائی اسمبلی کی 4 نشستوں میں اضافہ ہوا ہے،
لیکن ان کا خیال یہ کہ ابھی بھی یہ اضافہ کم ہے اور کراچی کی آبادی پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے. سندھ میں بھی جو شہری علاقے ہیں وہاں آبادی زیادہ ہے لیکن سیٹیں کم ہیں, تو وہ عدالت میں جانے کا اعلان کریں, جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بڑی سیاسی جماعت حلقہ بندیوں کو چیلنج کرتی ہے تو پھر یہ الیکشن والا معاملہ یہ کس طرف جائے گا, کیونکہ حلقہ بندیوں پہ اگر اعتراض ہوگا اور اس کو اگر ٹیک اپ کر لیا گیا تو الیکشن آگے جا سکتے ہیں. ویسے تو الیکشن ملتوی کرنے کے حوالے سے بہت سارے لوگ باتیں کر رہے ہیں, لیکن ابھی تک الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے کوئی ایسا اشارہ نہیں کہ جس سے لگے کہ الیکشن آگے جا رہے ہیں. لیکن اب یہ جو نئے معاملات شروع ہوئے ہیں, یعنی یہ ڈیالہ جیل میں عمران خان کا ٹرائل سائفر کا شروع ہوگا تو اگلے 3 ہفتے میں اس کا فیصلہ آ جانا ہے. نیب نے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیا ہے, نیا کیس شروع کر دیا ہے, اور اس میں بشرا بی بی بھی اب یقینی طور پر گرفتار ہو جائیں گی. اگر ایک آدھ بار ضمانت ہو بھی گئی تو ان کی گرفتاری ہوگی, ان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا. تو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے جس طرح تیزی سے نمٹ رہے ہیں, نپٹائے جا رہے ہیں, اس سے لگتا ہے کہ الیکشن وقت پہ کرانے کی کوشش ہو سکتی ہے, اور الیکشن وقت پہ کرانے کے لیے ہی بات چیت چل رہی ہے. اب پی ٹی آئی کے جو ایک رہنما شیر افضل مروت, ان پر بھی غداری کا الزام لگ گیا. کل وہ خیبر پختونخوا کے بہت سارے جو علاقے ہیں, خاص کر وہ جو ایجنسیاں تھیں جو فاٹا کے علاقے تھے, اب وہ کے پی کے میں شامل ہو گئے ہیں. ان علاقوں میں عمران خان کی پاپولیرٹی ہے, کیونکہ فاٹا کو کے پی کے میں ضم کیا گیا اور اس کے بعد اس کو خیبر پختونخوا کا حصہ بنایا گیا. تو اس میں شیر افضل مروت جو ہے وہ ایک بڑے ایمرجنگ لیڈر کے طور پر سامنے ہے, لیکن ان کے اوپر غداری کے الزام لگ رہے ہیں. خود ان کی پارٹی کے لوگ, ان کے یوٹیوبرز, ان کے میڈیا کے لوگ ان کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں. یہ جو فوج سے 2 بھگوڑے نکالے گئے تھے نا, ایک وہ کیپٹن مہدی تھا اور ایک وہ عادل راجہ تھا. اب یہ دونوں کوئی میجر تھا, کوئی کیپٹن تھا, لیکن نہ یہ میجر ہیں نہ یہ کیپٹن ہے, یہ محض بھگوڑے ہیں اور یہ یوٹیوبر ہے پی ٹی آئی کے. تو حیدر مہدی جو پی ٹی آئی کا یوٹیوبر ہے, اس نے شیر افضل مروت پہ غداری کا الزام لگایا, اور اس نے اپنی خبر میں یہ دعویٰ کیا یہ جو ورکر کنونشن ہو رہے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر, اس میں جو عوام کی بھاری تعداد آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہیں بلکہ یہ پی ڈی ایم کے لوگ ہیں. یعنی یہ دوسری سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں جن کو پی ٹی آئی کے ورکر کنونشن میں بھیجا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو یہ تاثر ملے کہ لوگ باہر نکل آئے ہیں اور لوگ جو ہے وہ آزاد ہو گئے کے پی کے, اور اب وہ انتخابی مہم میں انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے اور ان کو جو ہے وہ الاؤ کر دیا گیا پی ٹی آئی پہ. اب کوئی بین نہیں ہے اور پی ٹی آئی آزادی سے اپنے جلسے جلوس کر رہی ہے اور انتخابی مہم چلا رہی ہے. تو یہ انہوں نے بنیادی طور پر اس کا الزام لگایا ہے اس کے اوپر, شیر افضل مروت کے اوپر, کہ یہ غدار ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ نہیں آتے کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگ تو ڈرے ہوئے ہیں, وہ دہشت زدہ ہیں, اور یہ جو باقی کے لوگ آ رہے ہیں یہ دوسری جماعتوں کے لوگ ہیں. اب یہ کافی لوگ ہیں, اگر یہ دوسری جماعتوں کے ہیں تو بھی یہ تعداد میں کافی ہیں. تو یہ انہوں نے الزام لگایا شیر افضل مروت کے اوپر, جو کہ 1 of 4 ہے. 1 of 4 سے مراد یہ کہ جو 4 وکلا عمران خان کے بڑے قریب پائے جاتے ہیں اور جو اس وقت پارٹی کے فیصلے کر رہے ہیں, جن میں سے ایک اب پارٹی کے چیئرمین بننے جا رہے ہیں, ان میں سے ایک ہیں. تو یہ ان کے بارے میں کو پچھلے 1 سال کے اندر ان کو پاپولیرٹی ملی ہے, اور اس طرح تمام مغلا کو, چونکہ یہ عمران خان کے قریب ہیں, ان کی ایکسیس ہے, اور جڑا صاحب دے نیڑے ہوئے پاویں نوکر ہوئے, وہ بڑا طاقتور ہوتا ہے. بھٹو کا نورا ہو, ضیاء الحق کا نورا ہو, یہ سارے وہ ہیں جو کہ قریبی ملازم ہوتے ہیں, بڑے طاقتور ہو جاتے ہیں. اون چودھری بھی عمران خان کا آلموسٹ وہ ملازم ہی تھا نا, شلوار میں ناڑے ڈالا کرتا تھا, آج بھی بڑی سیاسی جماعت کا بڑا رہنما بنا ہوا ہے. اور آخری خبر آپ کو دیتے ہیں فلسطین کے حوالے سے. فلسطین میں دوبارہ جنگ شروع ہو گئی ہے اور غزہ پر اسرائیل نے دوبارہ اٹیک کیا ہے اور 200 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے. 200 سے زائد مقامات پر فلسطین کے یعنی ٹارگٹ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ یہ جنگ کا دائرہ کار پھیلانے کی کوشش کی ہے اسرائیل نے. اب دوبارہ جنگ بندی کے بعد اسرائیل نئی حکمت عملی کے ساتھ آیا ہے اور اس نے بیک وقت لبنان اور شام پر اٹیک کیا. دمشق کے قریب علاقوں پر انہوں نے یعنی کافی راکٹ برسائے ہیں اسرائیل نے, اور لبنان پر بھی حملے کیے, جواب میں حزب اللہ نے بھی حملے کیے. تو اب یہ لڑائی جو ہے اس کا دائرہ کار پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے, جو کہ خطرناک کوشش ہے. اس کے علاوہ عراق اور ایران میں بھی امریکی کانوائے جو ہے ان کو جو وہ ان کے حمایتی گروپ ہیں
حماس کے انہوں نے ان کو کیپچر کیا ہے. تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو جنگ بندی کا وقفہ لیا گیا یہ ہیومینیٹیرین یعنی انسانی بنیاد پر نہیں لیا گیا، بلکہ یہ اپنی جنگی حکمت عملی کو اثر نو ترتیب دینے کے لیے لیا گیا. تو اب جو اسرائیل دوبارہ پلٹ کر حملہ آور ہوا ہے اب وہ پہلے سے زیادہ خطرناک نظر آ رہا ہے. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی. آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ولاگ میں. اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے.